बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। इस वीलॉग के शुरू के हिस्से में थोड़ा सा खबरें मेरे पास हैं, लेकिन पहले मैं कुछ तज्जिया आपके सामने रखना चाहता हूं और ये हालात हाजरा पे है और इस बात को पाकिस्तान में सबको समझना पड़ेगा। जब तक नहीं समझेंगे पाकिस्तान का निजाम, पाकिस्तान का सिस्टम आगे नहीं बढ़ेगा। इमरान खान ने एक्चुअली जो बुनियादी चीज की है वो ये की है कि जितने भी पाकिस्तान के रवायती सियासतदान हैं, खासतौर पर शरीफ खानदान या जरदारी खानदान या नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी, उनको शर्म दिलाई है कि देखो जेल ऐसे भी काटी जाती है। आज नवाज शरीफ और जरदारी साहब जब अपने आप को देखते हैं तो उन्हें शर्म तो जरूर आती होगी कि वो एक दिन भी ऐसी जेल नहीं काट सकते जैसी जेल में इमरान खान साहब को रखा गया है। यानी ये तो कोठियों के अंदर रहते थे ना, इनकी तो मुलाकातें ही खत्म नहीं होती थी, दर्जनों के हिसाब से रोजाना मुलाकातें करते थे और जेल से मुतसल अलग जो पूरे एरियाज बने हुए होते हैं वीवीआईपी किस्म के, वहां पे ये रहते थे। दिन रात इनका अमला इनके पास रहता था, खिदमतगार इनके पास मौजूद रहते थे। हालांकि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने एक सख्त जेल काटी, लेकिन उनकी भी मुलाकातें नहीं रोकी गई, फैमिली के साथ उनकी मुलाकातें होती रहीं। ये पहली मर्तबा हो रहा है कि एक लीडर को उसकी फैमिली से मिलने नहीं दिया जाता, बच्चों से बात ही नहीं करने दी जाती, हर तरह की सहूलतें उससे छीन ली गई हैं, उसको तन्हाई के अंदर रख दिया जाता है, बाज़ औक़ात कई कई दिन के लिए उसको उसके सेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो इस किस्म का रवैया आज तक कभी भी किसी साबिक वज़ीर आज़म के साथ या किसी लीडर के साथ हुआ नहीं है, जो इमरान खान साहब के साथ या उनके खानदान के साथ गुज़िश्ता 3 साल से हो रहा है। बहनों को गिरफ्तार करके बंद कर दिया, बीवी को गिरफ्तार करके बंद कर दिया। यानी बहुत बदतरीन हालात में भी याया खान ने उसकी बीवी को नहीं पकड़ा था, शेख मुजीब की। इसी तरह जो ज़िया-उल हक था उसने जुल्फिकार अली भुट्टो की बीवी और बेटी को नहीं पकड़ा था। इसी तरह परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की बीवी को गिरफ्तार नहीं किया था, लेकिन आज इमरान खान साहब की अहलिया को भी गिरफ्तार किया गया, उनकी बहनों को भी गिरफ्तार किया जाता है और बार बार गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन ये काम उल्टा हो रहा है, ये किसी को समझ नहीं आ रही। इस फौलादी आसाब वाले आदमी ने सबके आसाब शल कर दिए, ये आपको मानना पड़ेगा। हालात इस वक्त ये हैं कि एक एटमी मुल्क का आर्मी चीफ या उसका वजीर आजम जब भी तकरीर करता है वो सोशल मीडिया का रोना रोए बगैर मुकम्मल ही नहीं हो सकती। यानी एक एटमी मुल्क है, 7 लाख की फौज है, एक वजीर आजम है, 25 करोड़ का मुल्क है, और वो कोई एक तकरीर भी सोशल मीडिया पर तनकीद के बगैर मुकम्मल नहीं कर सकते। जिन एजेंसियों का दावा है कि उन्होंने सारी दुनिया को शिकस्त दी है, उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आम नौजवानों ने चकरा कर रख दिया है। हालात ये पैदा हो गए हैं। इमरान खान अगर टूट जाता ना तो ये सारे लोग भी टूट जाते, ये पक्की बात है, क्योंकि इमरान खान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने टूटने नहीं दिया तो वो दूसरों के लिए भी हौसले का और सब्र का बाइस बन गया। इमरान खान एक जरिया बन गया जिससे लोग एनर्जी ले रहे हैं, क्योंकि वो खुद नहीं टूटा। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसे वर्कर पैदा क्यों नहीं होते जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पैदा हो गए। देखिए, जुल्फिकार अली भुट्टो की शहादत ने पीपल्स पार्टी को बहुत सारे ऐसे वर्कर दे दिए थे जो बड़े लंबे अरसे तक पीपल्स पार्टी के काम आए, क्योंकि भुट्टो टूटा नहीं ना। उसने कहा जी फांसी दे दो, ठीक है, फांसी होगी उसकी। बेशक भुट्टो का माजी बहुत खराब होगा, लेकिन अल्टीमेटली भुट्टो ने फांसी कबूल की, डील नहीं की ज़िया-उल हक के साथ। तो जब भुट्टो को फांसी हो गई तो उसके बाद पीपल्स पार्टी को, क्योंकि वो डट गया था, बहुत सारे लीडर्स मिल गए, उनकी बुनियाद पर उन्होंने काफी लंबा चलाया, लेकिन जरदारियों ने आगे तबाह कर दिए वो लीडर्स, वो सारी पौधी उड़ा दी, वो सारी सियासत ही खत्म कर दी जो नजरियाती थी। अब इमरान खान डट गया है, ये काम जरदारी से भी नहीं हुआ और ये काम नवाज शरीफ से भी नहीं हुआ, लिहाजा इनके पास वर्कर पैदा ही नहीं हो पा रहे, इनके पास वर्कर्स बन ही नहीं पा रहे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स इतने मजबूत हैं और उनकी मजबूती की वाहिद वजह इमरान खान साहब का है कि वो एक आनी आसाब का मालिक है, फौलादी आसाब वाला है, और वो डटकर खड़ा हो गया है। ये सिलसिला, मैं आपको एक बात बताऊं, बढ़ता जाएगा। लोग मुतनफर होते जाएंगे और मौके की तलाश में रहेंगे। जैसे इन लोगों को 8 फरवरी 2024 को एक मौका मिला था और इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को चारों शाने चित कर दिया था। देखिए, खेल भी वही पुराना है, खिलाड़ी और तमाशाई भी वही है, मैदान भी वही है, लेकिन इस मर्तबा मैदान में एक असली खिलाड़ी उतरा है, एक शेर का बच्चा, जिसने मैदान में खेल का पांसा ही पलट दिया है। बेईमानी और फ्रॉड से जीतने वालों का इमरान खान ने नकाब नोच दिया है। वो जीत नहीं रहा, वो जीत चुका है, बस उसकी जीत का ऐलान होना बाकी है। पूरा मैदान जानता है, एक एक तमाशाई जानता है, अंपायर भी जानते हैं, मुखालिफ टीम भी जानती है और 25 करोड़ पाकिस्तानी भी जानते हैं कि ये जीत चुका है।
اس کی جیت جو ہے وہ دیوار کے اوپر لکھی ہوئی ہے، جیسے تم سارے مل کر بھی اب نہیں مٹا سکتے۔ اب سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ دل تھام کر اس کی جیت کے اعلان کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جب تک آپ اس کی جیت کا اعلان نہیں کریں گے یا جب تک اس کی جیت کا اعلان ہو نہیں جائے گا، آپ اس کھیل کو یا اس نظام کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ چاہے آپ اکانومی کو اوپر لے جائیں، نیچے لے جائیں، تباہ کر دیں، ٹھیک کر دیں، دہشت گردی زیادہ ہو جائے، کم ہو جائے، ملک کا کچھ بھی ہو جائے، یہ نظام نہیں چلنے والا جب تک کہ عمران خان صاحب کی جیت کی اناؤنسمنٹ نہیں ہو جاتی۔ چاہے ان کی پچھلی جیت کی اناؤنسمنٹ ہو یا انہیں دوبارہ موقع دیا جائے کہ وہ ایک فیئر گیم کھیل کے جیت لے۔ اگر نہیں سمجھ آ رہی میری بات کی تو پھر جو مرضی کر کے دیکھ لیں۔ بریگیڈیئر ریٹائر جاوید اکرم صاحب ہیں اور انہوں نے کوٹ لکھپت جیل سے ایک خط لکھا ہے۔ اس خط سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف نظریاتی طور پہ کہاں کھڑی ہے۔ جاوید اکرم، ہائی سیکورٹی بیرک، کوٹ لکھپت جیل، لاہور۔ میرے عزیز دوستو، لندن پلان کے تحت فارم 47 کے ذریعے جس طرح ملک میں جمہوریت کا جنازہ نکالا گیا، اس سے ملک میں کبھی استحکام نہیں آ سکتا۔ پی ٹی آئی کا مینڈیٹ واپس کیا جائے تاکہ ملک کے مسائل اور بحرانوں کا خاتمہ کیا جائے۔ عوام میں بڑھتی ہوئی مایوسی انقلاب کا پیش خیمہ ہے۔ عمران خان کے ویژن اور بیانیے کی ملک بھر اور بیرون ملک بڑی واضح تائید سے موجودہ حکمرانوں کو لانے والوں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ قوم جعلی حکومت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ عمران خان کا ساتھ دینے پر مجھے بے حد تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ کئی اداروں نے قید تنہائی میں رکھ کر مجبور کیا کہ پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑ دوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ قدم نہ ڈگمگائے۔ میرا وزن تو بہت کم ہوا لیکن میری روحانیت بہت مستحکم ہوئی۔ جیل میں 5 بیماریوں کے ساتھ خفیہ اداروں کے حکم پر علاج اور دوائیاں بھی بند ہیں۔ میرا ایمان اور ارادہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اتنا مضبوط ہے جتنا آسمان۔ مجھے فخر ہے کہ میں اور میرے ساتھی عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ میرا اور میرے لیڈر کا ٹارگٹ جو ہے وہ امریکہ اور بیلجیم میں جائیدادیں بنانا نہیں ہے، بلکہ ریاست مدینہ ہمارا ٹارگٹ ہے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب عمران خان جیل سے باہر ہوگا، ہمارا رول ماڈل ریاست مدینہ ہوگا، اس دھرتی پر نیا پاکستان بنے گا۔ آپ کی دعاؤں اور اللہ تعالیٰ کے کرم کا طالب، بریگیڈیئر ریٹائر جاوید اقبال۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ لوگ کیسے ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ تو ایکچولی تو یہ اغوا کرتے ہیں اس طرح کے لوگوں کو جو ان کے لیے درد سر بن جاتے ہیں۔ قتل کے مقدمات ڈال دیے، یہ ڈال دیا، وہ ڈال دیا، ہر چیز کا مقدمہ میرے مغل کے اوپر ڈالا، لیکن اس نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہ وہ انرجی ہے جو عمران خان نے ان ساروں کو دی ہے، اور وہ ایک ایکٹیو پولیٹیکل ورکر ہے۔ ایسے لوگ اثاثہ ہوتے ہیں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں ہو، کیونکہ پالیٹکس آگے جائے گی، جمہوریت آگے جائے گی، تبھی پاکستان آگے جائے گا۔ ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ یا بوٹ کے ساتھ یا ڈنڈے کے ساتھ تو ملک آگے نہیں چل سکتا۔ نواز شریف کہتے ہیں جی مجھے میرے والد کا جنازہ نہیں پڑھنے دیا گیا، انہیں بہت تکلیف ہے ان باتوں کی۔ تو آج کتنے ہی لوگ ہیں جن کو ان کی ماؤں کا، ان کے باپوں کا نماز جنازہ نہیں پڑھنے دیا گیا، اور یہ سب کچھ نواز شریف صاحب آپ کے دور میں ہو رہا ہے۔ ہوتا ہے، یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ابھی تک نہیں دیا گیا۔ تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ان چیلنجز کا سامنا ہے، خاص طور پہ اپنے جو ملٹری کے لوگ ہیں انہیں فوری طور پہ رہا کروایا جائے تاکہ بددلی نہ پھیلے۔ پھر ناظرین، اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن تقریباً پاکستان کی ہو چکی ہے، یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ صرف اس کی ایک رسمی جو اناؤنسمنٹ ہے وہ باقی ہے، اور وہ رسمی اناؤنسمنٹ کرنے کی کسی کو کوئی جلدی نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل کو پاکستان کی طرف سے کوئی گرم ہوا نہیں جا رہی، یہ اسرائیلی بار بار کہتے رہے۔ پاکستانی وزیر اعظم نے اسرائیل کا نام بھی نہیں لیا، فلسطینی بچوں کے جو قتل ہوئے ان کا نام بھی نہیں لیا، اور بورڈ آف پیس کے اس پلیٹ فارم پہ کوئی ایسی بات نہیں کی شہباز شریف نے جس سے نیتن یاہو یا اسرائیل ناراض ہو جائے یا انہیں ناگوار گزرے۔ ایسی کوئی بات پاکستانی وزیر اعظم نے نہیں کی۔ اگر وہ کر دیتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اسرائیل کو پتا ہے وہ کیا کر رہا ہے، جو ظلم کر رہا ہے لگاتار وہ کر رہا ہے، اور اس کو اگر ظالم آپ کہہ بھی دیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا۔ لیکن شہباز شریف صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے اسرائیل ناراض ہو جائے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل سے پیار کرتے ہیں اور بہت پیار کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ سے بہتر آدمی اسرائیل کو کبھی نہیں ملا، اور یہ اسرائیلی وزیر اعظم خود کہہ چکے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہمارا سب سے بہتر آدمی ہے جو ہمیں وائٹ ہاؤس میں آج تک میسر آیا۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں اسرائیل کی رائے ہے، اسرائیلی وزیر اعظم کی رائے۔ تو ہمارے وزیر اعظم نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے اسرائیل کو برا لگے۔ آج جو قومی اخبارات ہیں پاکستان میں، وہاں پہ باقاعدہ لکھ دیا گیا کہ ہزاروں فوجی بھیجنے کا وعدہ، یہ چیز چھپ گئی ہے، اور مین ہیڈ لائن چھپی ہے، ہزاروں فوجی غزہ بھیجنے کا وعدہ۔ تو یہ جو فوجی غزہ میں جائیں گے، اس کے لیے قوم کو کیا اعتماد میں لیا گیا؟ اس کے لیے کیا قومی اسمبلی کے اندر، سینٹ کے اندر ڈیبیٹ ہوئی
کیا عوامی منتخب نمائندوں نے اس پہ بات کی؟ تو ایسا تو کچھ نہیں ہوا، بلکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا اپنا فیصلہ ہے اور وہ اپنا فیصلہ مسلط کر رہے ہیں جیسے وہ ہمیشہ سے کرتے چلے آئے ہیں۔ پنجاب گورنمنٹ کا ناظرین طیارہ جو ہے وہ درد سر بنا ہوا ہے پنجاب حکومت کے لیے۔ اچھا، مریم نواز کو تو اس بات کی فکر ہی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے عوام سے ووٹ ہی نہیں لینا، انہوں نے تو عاصم منیر صاحب کو راضی رکھنا ہے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو راضی رکھنا ہے۔ انہوں نے خود بتایا تھا کہ وہ طریقہ انہیں اچھے سے آتا ہے کہ اس میں جوتے صاف کرنے پڑتے ہیں، تو وہ بہت اچھا یہ کام کر رہی ہیں۔ تو انہیں پتہ ہے کہ میں چاہے جہاز لوں، چاہے میں راکٹ لوں، چاہے جو مرضی میں چیز لے لوں، سونے کا بنا ہوا جہاز بھی لے لوں، تو مجھے ابھی کوئی نہیں چھیڑ سکتا کیونکہ عوام کی اوقات نہیں ہے، ان کو لگتا ہے، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کے ساتھ ہے۔ تو یہ طیارہ انہوں نے لیا ہے اور طیارے کے بارے میں پتہ چل رہا ہے کہ جناب یہ تو عیاشی والا طیارہ ہے۔ اب اس کے اوپر رپورٹیں آ رہی ہیں سامنے، یہ تو باتیں چھپا رہے تھے لیکن کمپنی نے بتا دیا کہ جناب یہی لے کر گئے۔ اب یہ پرائیویٹ طیاروں میں وہ طیارہ ہے جو عیاشی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک مقام رکھتا ہے۔ ایلون مسک جیسے لوگ اس طیارے کو استعمال کرتے ہیں۔ گلف سٹریم بڑا کمال طیارہ ہے، مہنگا ترین جہاز ہے، اس میں بیڈ روم بھی ہے، بہترین زبردست، آپ سو سکتے ہیں، آرام کر سکتے ہیں، انجوائے کر سکتے ہیں، مساج چیئرز وغیرہ بہت کچھ ہے جہاز کے اندر، کمال جہاز اور بڑا سیف جہاز ہے۔ تو یہ جناب مریم نواز کے لیے لیا گیا تاکہ وہ انجوائے کریں۔ 4 جھوٹے جواز ابھی تک پیش کیے گئے مسلم لیگ نون کے لوگوں کی جانب سے یا پنجاب حکومت کی جانب سے، اور یہ جھوٹے جواز ہیں چاروں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نمبر 1، پہلے یہ کہا گیا کہ یہ ایئر لائن کے لیے خریدا گیا ہے، پھر پتہ چلا کہ اس ایئر لائن کا تو وجود ہی نہیں ہے، تو جھوٹ پکڑا گیا۔ پھر یہ کہا گیا یہ ایئر ایمبولنس ہے، اور بھئی اتنی مہنگی ایئر ایمبولنس تو ہوتی نہیں، ایئر ایمبولنس کے لیے جہاز استعمال ہوتے ہیں، وہ تو بہت سارے لیے جا سکتے ہیں اتنے پیسوں میں، تو یہ ایئر ایمبولنس بھی نہیں نکلی، اور یہ بھی جھوٹ پکڑا گیا کہ اس کے اندر تو ایسا کوئی اسٹیچر کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ پھر تیسرا جناب یہ کرائے کے اوپر ہم دیا کریں گے، اور بھئی اس کا کرایہ کون دے گا؟ یہ تو ملینز کے اندر، اس کا 1 گھنٹے کا اڑنے کا خرچہ ہے، یعنی ملینز کے اندر اس کا 1 گھنٹے کا اڑنے کا خرچہ ہے، یہ اتنا مہنگا جہاز ہے، اس کی مینٹیننس پہ بہت پیسے لگتے ہیں۔ تو یہ کرائے والا جھوٹ بھی ان کا پکڑا گیا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ کیونکہ ہم نے غریبوں پہ پیسے خرچ کیے ہیں رمضان میں، تو اپنے لیے ایک طیارہ لے لیا، تو پھر کیا ہوا؟ آپ اندازہ کریں کیسے بے شرم ہیں یہ لوگ کہ وہ کہہ رہے ہیں جناب ہمارا بجٹ ہے، ہم جو مرضی کریں، اور بھئی قوم کا پیسہ ہے، کسی کے باپ کا پیسہ تھوڑی ہے، اور غریبوں پہ جو پیسہ خرچ کیا وہ قوم کا پیسہ خرچ کیا، غریبوں سے ہی پیسہ چھینتے ہیں اور پھر بعد میں انہیں اس میں سے تھوڑی سی پینٹس دے دیتے ہیں، چند دانے ان کے آگے پھینک دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ غریب کا خون نچوڑ لیتے ہیں، غریب کو بھاری بل بھیجتے ہیں، اس کو ٹیکسز لگاتے ہیں، جب وہ بالکل تباہ و برباد ہو جاتا ہے تو تھوڑا سا پیسہ واپس کر کے اس پہ احسان جتلا دیتے ہیں۔ یہ ان کا طریقہ واردات ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت پھر بھی جو رمضان کے اندر مستحقین کو پیسے دے رہی ہے یا امداد دے رہی ہے وہ پنجاب گورنمنٹ سے زیادہ ہے۔ یہاں پہ 10,000 ہے تو وہاں پہ 12,500 ہے، تو وہ پھر بھی زیادہ امداد دے رہے ہیں غریب صوبہ ہونے کے باوجود۔ اور ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں، بیوروکریسی پر پنجاب میں نئی نوازشات شروع ہو گئی ہیں، اور نئی گاڑیوں کی بھی ایک کمال قسم کی پالیسی آ گئی ہے۔ افسران جو ہے وہ اب زیادہ لگژری اور زیادہ آسائش والی گاڑیاں، زیادہ مہنگی گاڑیاں بڑی تعداد میں استعمال کر سکیں گے، ان کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے، اور ان لمیٹڈ پیٹرول بھی ان کو میسر رہے گا۔ فیملی بھی گاڑیاں استعمال کریں، خود بھی گاڑیاں استعمال کریں، ان لمیٹڈ پیٹرول بھی ہے، موجیں ہی موجاں۔ تو یہ پنجاب کی بیوروکریسی کے لیے زبردست پالیسی آئی ہے اور انہیں بہت مبارک ہو۔ اور اس کے علاوہ جناب اگر آپ پرسنٹیج کے اندر دیکھیں کہ غربت میں اضافہ سب سے زیادہ کہاں ہوا ہے، تو یہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں جس صوبے میں سب سے زیادہ غربت میں اضافہ ہوا ہے وہ صوبہ بلوچستان نہیں ہے۔ بلوچستان تو پہلے ہی بہت غریب تھا، وہ صوبہ جنگ زدہ بلوچستان یا خیبر پختونخوا یہ نہیں ہے، وہ صوبہ جو ہے وہ پنجاب ہے۔ پنجاب میں سب سے زیادہ غربت کے اندر اضافہ ہوا ہے اور لگاتار اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن پنجاب کے حکمران امیر ہو رہے ہیں، طاقتور ہو رہے ہیں، پنجاب کے حکمران جو ہیں وہ آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ آسائشیں حاصل کر رہے ہیں۔ ناظرین، تحریک انصاف کی ایک میں چھوٹی سی بات آپ سے کر لیتا ہوں۔ تحریک انصاف میں شدید مایوسی ہے۔ دیکھیں، جب تک عمران خان صاحب کا کوئی پیغام باہر نہیں آئے گا نا، یا ان کا کوئی میسج کلیئرلی سامنے نہیں آئے گا، یا ان کی فیملی بیٹھ کے کوئی کلیئر بات نہیں کرے گی، تب تک مجھے لگتا ہے کہ یہی صورتحال رہے گی۔ لوگ بہت غصے میں ہیں کہ ان کے نمائندوں نے کچھ نہیں کیا عمران خان کے لیے۔ حقیقت پتہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ جو عوامی نمائندے تھے نا، وہ عوام کی طرف دیکھ رہے تھے یہ خود ہی کچھ کر دیں، اور عوام جو ہے وہ نمائندوں کی طرف دیکھ رہی تھی کہ یہ کچھ کر دیں، اور دونوں نے کچھ نہیں کیا۔ یعنی ابھی بھی اگر کہیں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ تھوڑے سے لوگ ہیں۔